सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सोमवारा में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मातमदारान सैयद शुहदा, ये आज की सुबह बड़ी क़यामत की सुबह है। और जैसा कि मैंने जो हदीस आपके सामने पेश की, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि पूरी कायनात जहाँ जहाँ भी मुसलमान रह रहे हैं, आज पूरी कायनात किसी न किसी गोशे से पैगम्बर इस्लाम से निस्बत हासिल कर रही है। हर मुसलमान ये चाहता है कि मेरी निस्बत पैगम्बर इस्लाम से हो। हर इंसान ये चाहता है किसी न किसी गोशे से, किसी न किसी एंगल से हम पैगम्बर इस्लाम से निस्बत हासिल कर लें। आप उठाकर देखें मुख्तसर तौर पर, चूँकि बहुत कलील वक्त है, बस जो पैगाम मैं देना चाहता हूँ वो पैगाम आप तक पहुँच जाए। अजीजों, हर इंसान ये चाहता है कि वो पैगम्बर इस्लाम से निस्बत हासिल कर ले। आप देखें, मक्के के मुसलमान वाले कहते हैं रसूल मक्की है, मदीने के मुसलमान वाले कहते हैं रसूल मदनी है, आजम के मुसलमान वाले कहते हैं रसूल अजमी है, अब्दुल मुत्तलिब के खानदान वाले कहते हैं रसूल अब्दुल मुत्तलिबी है, अरब के मुसलमान वाले कहते हैं रसूल अरबी है। लेकिन हकीकत ये है अजीज़ान मोहतरम, वो रसूल जो कलाम ही नहीं करता, जो बोलता ही नहीं, जिस पर वमा यंतकु अनिल हुआ का पहरा लगा रहता है, वो रसूल कभी नहीं कह रहा है कि मैं अजमी हूँ, मैं अब्दुल मुत्तलिबी हूँ, मैं कुरैशी हूँ, मैं अरबी हूँ, मैं मक्की हूँ, मैं मदनी हूँ। खुदा की कसम इस ताबूत के सामने कह रहा हूँ, इस अलम को गवाह बना कर कह रहा हूँ, पैगम्बर इस्लाम ने तो ये कहा था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मेरा मुझसे और मैं हुसैन से। तो अजीज़ान गिरामी, जो जिससे निस्बत रखता है वो उससे मंसूब हो जाता है। तो पता ये चला पैगम्बर इस्लाम भी हुसैनी है। अगर मैं फैजाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं फैजाबादी कहलाऊंगा, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो पाकिस्तानी कहलाऊंगा, हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ तो हिंदुस्तानी कहलाऊंगा। तो जो जिससे निस्बत लेता है वो उससे मंसूब हो जाता है। तो अजीज़ान गिरामी, बस दो जुमलों में बात आपके सामने अर्ज कर दूँ कि वो रसूल जिन्होंने इमाम हुसैन का नाज उठाया हो, वो रसूल जिन्होंने इमाम हसन और इमाम हुसैन को अपने दोष पर बैठान करके, खुदा की कसम, ये जुमले आप सोचे आप, और वही हुसैन को और बीबी फातिमा जहरा की औलाद को मुसलमानों ने किस किस तरीके से सताया। मैं जब हज पर गया था अज़ीज़ान मोहतरम, और आप गौर फरमाए, जब मैं मदीने गया, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, खुदा की कसम जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये रौज़े रसूल था यहाँ पे, और वो जो सामने एक दरा आप देख रहे हैं, वो इतनी दूर पर जन्नतुल बकी है। खुदा की कसम, रोने के लिए बस इतना जुमला काफी है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये रौज़े रसूल है, और वो जो एक दरा आप देख रहे हैं ये जन्नतुल बकी है। रौज़े रसूल में एक वक्त में 32,000 लाइट जलती है, लेकिन खुदा की कसम फातिमा जहरा की कब्र पर एक दिया जलाने वाला कोई नहीं। इतनी गरीब है रसूल की बेटी। और जितने भी बेटे हैं फातिमा जहरा के, अजीजों, बड़ा जुल्म हुआ। बस ये जुमला सुन लो अजीजों, इमाम हसन बड़े बेटे हैं ना, लेकिन इमाम हसन की बड़ी तमन्ना थी कि नाना के पहलू में दफन किया जाए। उम्मत ने तीरों से इस्तकबाल किया। बड़ा हक था मासूम पर उम्मत का, बड़ा हक था अजीजों। लेकिन उम्मत ने क्या दिया? रसूल खुदा ने आखिरी वक्त में कागज और कलम मांगा, उम्मत ने नहीं दिया। मौलाए कायनात ने मिंबर मांगा, उम्मत ने नहीं दिया। बीबी फातिमा जहरा ने खलीफा के दरबार में खड़े होकर के अपना हक मांगा, उम्मत ने नहीं दिया। इमाम हसन ने अपने नाना के पहलू में दफन होने की जगह मांगी, उम्मत ने नहीं दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सन 61 हिजरी में यौम आशूर 2 दरियाओं के दरमियान एक 6 बच्चे के लिए पानी मांगा,
امت نے نہیں دیا۔ چوتھے امام زین العابدین نے شرابیوں کے مجمع میں اپنی پھوپھیوں کے لیے چادر مانگی، امت نے دی نہیں دی۔ پانچویں امام محمد باقر نے اپنے بابا امام سجاد کی خون روتی آنکھ کے لیے علاج مانگا، امت نے دیا نہیں دیا۔ عزیزو کیا دیا امت نے؟ عزیزو بتاؤں امت نے کیا دیا؟ عزیزو امام حسن کا جنازہ قبرستان سے گھر واپس آیا۔ دیکھیں نا بی بی فاطمہ زہرا کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ چپ تابوت کیوں نکال رہے ہیں؟ ہم گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم یہ عزاداری کیوں منعقد کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ سمجھے عزیزان محترم، بی بی فاطمہ زہرا کے بڑے بیٹے کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا اور جنازے میں تیر تھا، اور چھوٹے بیٹے حسین کا جنازہ ریگزار کربلا پر، جملہ سن لیا، ریگزار کربلا کا عزادارو، جب جناب علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے نا، جناب علی اکبر کی شہادت، بس 2-4 جملے اور آپ کی عبادت کو میں تمام کر رہا ہوں۔ مسلمانوں نے بڑی جلدی کر دی امام حسین کو قتل کرنے میں، بہت جلدی کر دی۔ مسلمانوں نے امام حسین کو قتل کرنے میں بہت جلدی کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب جناب علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، امام حسین نے کیا کہا تھا؟ بیٹا اکبر تمہارے بعد اب زندگی جینا بیکار ہے، تمہارے بعد زندگی جینا بیکار ہے۔ ارے حسین تو یوں ہی مر جاتے مگر ظالموں نے، جزاک اللہ، ہر آنکھ میں آنسو آ گئے۔ خدا آپ کے آنسوؤں پر رحمت نازل کرے۔ عزادارو کون حسین؟ وہ حسین جس کو بی بی فاطمہ زہرا نے چکیا پیس کر پالا تھا۔ آپ علماء سے سنتے ہیں نا، ذاکرین سے سنتے ہیں، کوئی نیا مصائب نہیں پڑھتا عزیزو، لیکن مصائب نام ہے فکر کا، مصائب نام ہے تصور کا۔ اپنے اپنے ذہنوں کو ایک مرتبہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں لے جائیں۔ عزیزو ابھی یہ جلوس تمام ہو جائے گا، عزیزو یہ سوگ کے دن ختم ہو جائیں گے، عزاداری کے دن ختم ہو جائیں گے۔ آج عزاداری کا آخری دن ہے نا عزیزو، عزاداری نہیں ختم ہوگی، دن ختم ہوں گے، سوگ نہیں ختم ہوگا، دن ختم ہوں گے۔ اس لیے اس کا حقیقی سوگوار تو آج جنگ تابوت کے ساتھ ساتھ ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزادارو امام حسین جب وقت آخر آئے ہیں رخصت کے لیے، میں رخصت ہی نہیں پڑھتا، مختصر کر رہا ہوں۔ عزیزو جو جتنا دل کے قریب ہوتا ہے، جتنا دل کے قریب ہوتا ہے، جب زیادہ مصیبت پڑتی ہے، جو دل کے سب سے قریب ہوتا ہے اس وقت وہ یاد آتا ہے۔ جو سب سے زیادہ دل کے قریب ہوتا ہے جب مصیبت پڑتی ہے اس وقت وہ یاد آتا ہے۔ عزیزو آپ 2 روایت سنتے ہیں نا علماء سے، ذاکرین سے۔ ایک روایت یہ سنتے ہیں کہ شمر ملعون نے امام حسین کے پس گردن پر ضربوں سے وار کیا، اور ایک روایت یہ سنتے ہیں کہ شمر نے امام حسین کے گلے پر خنجر چلایا۔ دونوں روایت اپنی جگہ پہ صحیح عزیزوں، وہ دونوں روایتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کی عبادت تمام کرتا ہوں۔ جب امام مظلوم زخموں سے چور زین سے زمین پر آئے، یہ سب جملے عزیزان محترم جب گھروں پہ آپ جائیں گے نا، میں نے پڑھ دیا، بڑی آسانی سے پڑھ دیا، لیکن خدا کی قسم ذرا تصور کرے وہ بہن جو چند قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ خدا کسی بہن کو ایسا منظر نہ دکھائے جو زینب نے منظر دیکھا۔ جزاک اللہ عزادارو امام حسین جب زین سے زمین پر آئے، آپ سنتے ہیں نا علماء سے کہ امام کا جو جسم تھا تیروں پر معلق تھا، تیروں پر، اور امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پر آخری سجدہ کیا نا عزیزو۔ جب شمر آیا ہے خنجر لے کر کے اور اس نے چاہا کہ امام کے گلے پر خنجر چلائے، جملہ سننا عزیزو، جب اس نے خنجر چلایا گلے پر اور خنجر چلا نہیں، شہرہ کٹی نہیں،
تو امام حسین نے اپنے قاتل سے کہا اے شمر کیا تجھے پتا نہیں ہے یہ بوسہ گاہ رسول ہے، یہاں تیرا خنجر نہیں چلے گا۔ عزاداروں میں نے پڑھ دیا یہ بوسہ گاہ رسول ہے، یہاں میرے نانا بوسہ لیتے تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عزاداروں دوسری روایت آپ سنتے ہیں کہ 13 ضربوں میں حسین کا سر تن سے جدا ہوا۔ عزیزوں ایک خاصیت ہوتی ہے، لیکن خنجر چلانا الگ ہوتا ہے، ضربے مارنا الگ ہوتا ہے۔ خنجر جب آدمی چلاتا ہے تو ایک ہی مقام پر چلاتا ہے، تصور کا مقام ہے۔ 70 قدم کے فاصلے پر، جملہ ذہن میں رہے، بہن یہ منظر دیکھ رہی ہے عزیزان محترم، اور ادھر شمر حسین کے پسے گردن پر ضرب لگا رہا ہے۔ پہلی ضرب لگائی عزاداروں، میں نے کہا جو دل کے سب سے قریب ہوتا ہے جب مصیبت پڑتی ہے تو وہ یاد آتا ہے۔ اب عزاداروں آپ انصاف سے بتاؤ، امام حسین کے جب ضربیں لگنا شروع ہوئی ہیں، پہلی ضرب لگی، دوسری ضرب لگی، اے شیو خدا کی قسم آپ کو حسین نے زیر خنجر یاد کیا ہے اور کہا اے میرے شیو کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ کبھی اپنے بھائی کو یاد کیا، کبھی نانا کو یاد کیا، کبھی اپنے بابا کو یاد کیا، ایک ایک کو حسین نے یاد کیا ہے عزاداروں۔ لیکن جب ضربیں لگتی ہیں، خدا کی قسم جب ضرب لگاؤ نا عزاداروں تو ضرب وہیں پر دوبارہ نہیں لگتی ہے، کبھی آزما کے دیکھ لینا، لیکن جب خنجر چلاؤ تو خنجر ایک ہی جگہ پر چلتا ہے۔ وہ ظالم اتنا ملعون تھا، خدا غارت کرے لعنت کرے اس پر، ارے وہ ضربوں پہ ضربے مار رہا تھا 70 قدم پر۔ ارے بہن زینب قرآن رکھ کے کہہ رہی تھی اے عمر ابن صاحب دیکھ میرا ماجا آیا ہمارا جا رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ عزاداروں۔ سر و تن میں جدائی ہوئی جب آخری ضرب چلی ہے، بس آخری ضرب چلی ہے، جب 13ویں ضرب چلی ہے تو ایک مرتبہ معصوم فرماتے ہیں، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب میرے بابا کے آخری ضرب لگی ہے تو ایک مرتبہ میرے بابا نے اپنی طاقت کو جمع کیا، اپنی ہاتھوں کی جو ہتھیلی تھی اس پہ مٹی کو لیا اور کس کے اپنی مٹی کو کھینچا، طاقت کو جمع کیا۔ نہ جانے حسین کچھ کہنا چاہ رہے تھے، جس میں طاقت نہیں تھی، خون جسم سے ہر جگہ سے جاری تھا، زخموں پر زخم تھے، تیر پر تیر تھے، تلواروں پر تلواریں تھیں عزیزان گرامی۔ لیکن جب امام حسین نے اپنی طاقت کو جمع کیا تو ایک مرتبہ شمر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین مظلوم کے لب ہلے، حسین مظلوم کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ شمر اپنا لب حسین کے، شمر اپنا کان حسین کے لبوں پر لایا اور ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ شمر جب بہت قریب آ گیا ہے، میرے زبان سے کچھ سننا چاہتا ہے، تو ایک مرتبہ شمر نے پوری طاقت کے ساتھ جب 13ویں ضرب چلائی ہے، سنو حسین کے لب سے جملہ کیا نکلا ہے، حسین کے لب سے جملہ نکلا ہے بھیا با، ارے بھائی کی مدد کرو، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بھیا با بھائی کی مدد کرو۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ بس آخری جملہ، میرا وقت ختم ہو گیا جو مجھے وقت دیا گیا تھا عزیزان محترم، عزیزوں بس آخری وقت جملہ، جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے گیا ہے نا، واپس مدینے گیا ہے، ہر بیویاں اونٹ سے اتری روضے رسول کے پاس، اترنے کے بعد جب جناب زینب کی باری آئی ہے نا تو بی بی زینب اونٹ سے اتری نہیں بلکہ اونٹ سے گری۔ اب سوچے عزیزان محترم، جو زینب 2 محرم سے لے کر کے اب تک، اور خود ہمارے مرجع فرماتے ہیں
کہ کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب عالیہ نہ ہو۔ زینب کے سجدوں سے، زینب کے خطبوں سے، امام سجاد کے خطبوں سے شام لرز رہی تھی۔ بس آخری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزو، جب جناب زینب پہنچی ہے روضہ رسول پر، اس طریقے سے گئی ہیں روضہ رسول پر، علماء لکھتے ہیں کہ جیسے اکبر کے جنازے پر حسین گھٹنیوں کے بل گئے، جیسے اکبر کے جنازے پر حسین گھٹنیوں کے بل گئے۔ اور عزیزو، جب جناب زینب پہنچی ہے روضہ رسول پر، ایک مرتبہ روضہ رسول کا دروازہ بند کیا اور ایک عجیب جملہ کہا، یہ جملہ آپ کے حوالے کر کے آپ کی عبادت تمام کر رہا ہوں، اور جیے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، اور جو چل بسے تو یہ اپنا سلام یا۔ عزیزو، جناب زینب نے روضہ رسول کا دروازہ بند کیا اور ایک جملہ تھا کہ نانا زینب آ گئی۔ اب دوسرا جملہ سننے عزیزانو کہ شہزادی کہتی ہیں نانا افسوس اس بات کا ہے کہ زندہ واپس آ گئے۔ شہزادی کے جملے سن لو عزیزانو۔ پہلا جملہ شہزادی نے کہا نانا زینب آ گئی، دوسرا جملہ جو شہزادی نے کہا پوری تاریخ لکھ دی ہے، نانا افسوس اس بات کا ہے کہ زندہ واپس آ گئی، اور تیسرا جملہ جو شہزادی زینب نے کہا ہے نانا پچھتائے گا ہر وہ ظلم جو زینب پر نہیں ہوئے، پچھتائے گا ہر وہ ظلم جو زینب پر نہیں ہوئے۔ اور چوتھے مصرے پر جناب زینب عالیہ نے پوری تاریخ کربلا لکھ دی ہے، وہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہا نانا اگر آپ کے پہلو میں یہ دو نامحرم نہ ہوتے تو مغرب کی نماز کے بعد اسی روضہ رسول پر آ کر ہم آپ کو ریسوان ظلم کے نشان دکھاتے۔ اے نانا آپ کی امت نے ہم پر کتنے مصائب ڈالے، اے نانا 70 قدم کے فاصلے پر میں سر پر قرآن رکھ کر ظالم کی منتیں کرتی رہی، مگر ظالم میرے بھائی کو قتل کر گیا۔ اے نانا، اس کے بعد جناب زینب نے اپنے بھائی کا کرتا نکالا، ایک مرتبہ روضہ رسول پر ڈال دیا۔ اب جو بھائی کا کرتا شہزادی زینب عالیہ نے رسول خدا کے روضے پر ڈالا ہے نا، ایک مرتبہ روضہ رسول میں زلزلہ آنے لگا، روضہ رسول میں زلزلہ آنے لگا، قبر رسول لرزنے لگی، آواز آئی بیٹی زینب یہ کرتا ہٹا لے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے نانا آپ سے بھائی کا کرتا برداشت نہ ہوا، اے نانا میں نے تو 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھا۔ اے نانا شرابیوں کے ہجوم میں ہم کو دیار بدیار کوچا بکوچا پھرایا گیا، اے نانا ہم لٹ کر کے واپس مدینہ، انا للہ۔